बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त मौजूद है। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर सानेहा मोटरवे से मुताल्लिक़ ही बात करेंगे, जिसमें सोचा ये जा रहा था और तवक्को भी ये थी कि हर गुजरते दिन के साथ कि मामला सुलझता जाएगा, मगर ऐसा मालूम होता है कि मामला सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। जिस शख्स ने अपनी गिरफ्तारी पुलिस को पेश की है उसने इस जुर्म से इनकार कर दिया। हकीकी मुलजिम अब तक फरार है। इस सानहे का फॉलोअप और इसके साथ साथ पुलिस के तरीका तफ्तीश के ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम बात करेंगे। इसके साथ साथ आलमी मंजरनामे में जब जाएंगे इसराइल की बात करेंगे। इसराइल इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के सर पर आकर बैठ गया है और कई ऐसे अरब ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल की हैसियत को तस्लीम भी कर लिया है। दूसरी तरफ अगर चाइना और इंडिया की बात करते हैं तो चाइना ने इंडिया की गर्दन पकड़ लिया, कहा जाए कि दबोच ली है तो यह बिल्कुल कहना दुरुस्त होगा। इस महाज पर तो मोदी कमजोर है और मुफाहमत पर माइल भी है, मगर अगर भारत का और नरेंद्र मोदी का असल हदफ देखते हैं, असल महाज देखते हैं तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या हरबे इस्तेमाल हो सकते हैं ये भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ परसों से बरोज मंगल मुल्क में जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं उनको खोलने के मरहलावार खोलने का सिलसिला बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा। क्या इस वक्त ये फैसला दुरुस्त है या फिर नहीं, सोचा जाना चाहिए था, इस पर तफसील से बात करेंगे। मुल्क के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बहस होगी और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बलूचिस्तान के एक रोज़ा दौरे से होकर आए हैं। बलूचिस्तान के लिए बड़ी खबर हारून साहब ये ब्रेक करने वाले कि एक पैकेज होगा, इस पैकेज के अंदर क्या क्या होगा ये भी आपके साथ हम तफसील शेयर करेंगे। पहले हारून साहब, सानेहा मोटरवे के हवाले से उम्मीद थी कि गिरफ्तारी पेश हो गई है तो कुछ ना कुछ उम्मीद बंदी थी कि कुछ चीज़ें निकलेंगी, मगर उस शख्स ने तो अपने जुर्म से इनकार कर दिया है। वजह यह है कि शुरू से बहुत गलतियां की गई पुलिस ने। ये पुलिस ज़ाहिर है पुलिस ही तफ्तीश कर रही थी, जो लोग तफ्तीश कर रहे थे उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। ठीक है। पहली गलती तो ये है कि इधर फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार हुई और इधर मीडिया को पता चल गई। आपका मतलब लीक हुई या बताई गई? उसको जो कह लें, लीक कह लें, उसको बताना कह लें। वो जो लेबॉर्ट्री के इंचार्ज हैं उनके बारे में भी राय ये है कि प्रोफेशनली तो बहुत अच्छे हैं लेकिन शोहरत का शौक़ है, किसी अखबार में से रब्ता होगा। लेकिन ये तो उनकी जिम्मेदारी थी ना कि वहाँ आदमी खड़ा करते और उनसे कहते हैं कि भाई आप कोई टेलीफोन अटेंडिंग करेंगे, और जो आदमी जाते हैं उनके टेलीफोन ले लेते और मतलब एक ऐसा आदमी मुकर्रर करते, कोई मजबूत हिसाब का समझदार आदमी जो राजदारी रख सकता और टेलीफोन उसके पास होते। अब सवाल ये है कि रात को 12-1 बजे वो या 11 बजे होंगे, वो अपना फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो आउट हो गई और पुलिस कब गई उसको पकड़ने के लिए? अगले दिन रात को 1 बजे। ये हर शख्स को पाकिस्तान में मालूम था, तो उसे भी मालूम था ऑब्वियसली। ठीक है। अब ये जो कहते हैं ना कि वो उस वक्त भागा, मुमकिन है वो उससे पहले ही भाग चुका हो। इतना बड़ा ब्लंडर। फिर ये है कि जब चलिए फर्ज कीजिए कि मीडिया के हाथ लग भी गई है, मीडिया के हाथ लगने से नशर होने तक आध पौन घंटा लगता है। ठीक है। बाद औकात कम वक्त भी लगता है कि टेलीफोन पे उसे वहां तो नहीं खड़ा होगा ना रिपोर्टर, पहले उसने राब्ता किया होगा, रिक्वेस्ट की होगी, फिर उसे पता चला होगा, फिर उसने लिखा होगा, फिर उसने दिया होगा। इतने ही फासले पे उसके घर था अली टाउन में। अगर वहीं से उस वक्त रात को पुलिस रवाना हो जाती तो उसे पकड़ा जा सकता था। ये तो है उसका केस। ठीक है। हालांकि फोरेंसिक लेबॉर्ट्री ने, जिसका क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है, ये उसने बनाई थी, बड़े अच्छा काम किया। मसलन ये नहीं कि पिछली दफा तो हुए थे ना, कोई 1400 टेस्ट हुए थे, कसूर का जो साना हुआ, इन्होंने रिकॉर्ड निकाला और मिनटों में बता दिया कि ये आदमी है। मिनटों में। परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन जब बात निकल गई तो उसको मौका मिल गया वहां से भागने का। तो ये जो रिपोर्टर जो है वो जाहिर है उससे राब्ता करता है, खबर लिखता है, चलाता है, ये इसमें वक्त लगता है। अगर ये उस वक्त गांव का घेरा डाल लेते, वहीं करीब तरीन जो थाना था वहां से तो 10 मिनट में शायद उस गांव में पहुंच जाते, 15 मिनट में पहुंच जाते, 15 वाले पहुंच जाते, कोई ना कोई टीम पहुंच सकती थी इनके मुताबिक। नेक्स्ट डे का क्या मतलब हुआ? इसको कहते हैं अंग्रेजी, रिपोर्टर आजकल अंग्रेजी बड़ी बोलते हैं, नॉन प्रोफेशनलिज्म। नॉन प्रोफेशनलिज्म का तर्जुमा है निकम्मापन।
اور نکمے پن کی وجوہات ہیں. پہلے دوسرے آدمی پہ آنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں جی 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 اس پہ ذرا تفصیل سے. ایک تو پولیس والے جو ہیں مسلسل ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں. 2 سال میں اتنے افسر بدلے, اتنے آئی جیز تبدیل ہو گئے. بدلی ہوئی. آئی جی پہ جب بدلتا ہے بہت سے نیچے بھی افسر بدلتے ہیں. جب درجنوں افسر بدلتے ہوں ہر 4-6 مہینے کے بعد, اوسطاً 4-5 مہینے کے بعد, تو بدلی تو پھیلے گی نا. اور ویسے بھی اوورآل زوال ہے. تو یہ ان کے بلنڈر کی وجہ سے وہ بھاگا. پتہ تو لیبارٹری نے تو اپنا کام چند منٹوں میں نمٹا دیا. اب ان کا فرض ہے کہ اس کی تفتیش کریں گے. کس نے بتایا؟ باقاعدہ ہونی کس نے چاہیے. بتایا؟ باقاعدہ تفتیش, پوری تفتیش, اور اس کے خلاف کارروائی کریں. اس لیے کہ مجرم کے جو واحد یقینی مجرم ہے, دوسرا تو یقینی ہی نہیں ہے. وہ تو انکار کر چکا, میں ہوں ہی اب نہیں. سنیں, اس میں اس کے کتنے بڑے دلچسپ پہلو ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے کا تعین کیسے کیا؟ اس لوکیشن سے کال کی گئی تھی, مگر وہ کہتا ہے کہ وہ سم میرے پاس نہیں ہے, میرے سالے کے پاس ہے. اور اس کے پاس ایک دوسری سم بھی ہے, وہ سسر کے پاس ہے. اس کے نام کی یعنی کہ 2 رجسٹرڈ سمیں ہیں. اور جو آپ بتا اس کے پاس کتنے سمیں ہیں؟ 5. یعنی یہ جو انہوں نے 2 سال پہلے سلسلہ شروع کیا تھا, اخباروں میں خبریں چھپی دی تھی 2-3 سال پہلے کہ لوگوں نے بہت سی سمیں رکھی ہوئی ہیں, تو اس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ سمیں زیادہ نہیں جاری کی جائیں گی, اور جس آدمی کے نام پہ ہوگی وہی استعمال کرے گا. تو یہ اس کی ضرورت ہے. تصدیق نہیں ہو سکتی کہ جس کے نام پہ وہی میکسیمم ایک شخص کے نام پر 3 سے 4 سمیں ہیں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ نکل سکتی ہیں. نہیں ہونی چاہیے, نہیں اجازت. 2 سموں سے زیادہ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. 4 ٹلٹر اس نے کوئی اپنا کاروبار چلانا ہے, اور اگر کاروبار چلانا ہے تو اس کے قواعد الگ ہونے چاہیے. حقیقی ملزم کے والد کو اور اس کے بھائی کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے. والد کو اور بھائی کو تو گرفتار کیا ہے, ملزم تو بھاگ گیا نا. والد اور بھائی سے کیا ملے گا؟ والد اور بھائی نے تو کچھ نہیں کیا نا. والد اور بھائی شریک جرم تو نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, موسٹ پروبیبلی. آپ دوسرے کا قصہ ہے. دوسرا جو ہے اس کی ماں بھی فریاد کر رہی ہے, باپ بھی فریاد کر رہا ہے کہ بھئی یہ تو کبھی تھانے گیا ہی نہیں ساری زندگی. یہ تو موٹر سائیکل مکینک ہے, سارا دن کام کرتا ہے, اور جب مجالس ہوتی ہیں اس میں جا کے اس سے دلچسپی ہے, وہاں جاتا ہے, تھوڑی بہت گفتگو بھی کرتا ہے, لیکن اس کا ذریعہ آمدن جو ہے وہ موٹر سائیکل مکینک. موٹر سائیکل مکینک جو ہے وہ اس کا کام اتنا زیادہ ہوتا ہے سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی جو لوگ حقیقی طور پر اس میں, اس لیے یہ امکان موجود ہے کہ وہ بے قصور ہو. امکان ہے. اب آپ دیکھیں تیسری غلطی دیکھیں کہ چیف منسٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ بیل پر تھا, وہ کوئی بیل پر نہیں تھا. وہ نہیں تھا. مطلب آپ کسی بھی شخص کی تصویر چلا چیف منسٹر کی پریس کانفرنس کب ہونی چاہیے؟ چیف منسٹر کی پریس کانفرنس اس وقت ہونی چاہیے جب معاملہ سلجھایا جا چکا ہو, کلمینیشن کی طرف, اختتام کی طرف بڑھ رہا ہو, مجرم پکڑے جا چکے ہوں. اس سے پہلے تو اگر کوئی بریفنگ ضروری ہے تو وہ پولیس افسر کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایز اے گیسٹ اپیرنس تو بیٹھے ہوئے تھے بزدار صاحب. نہیں, آئی جی پنجاب کی پریس بزدار صاحب بھی کی وجہ سے تو پریس کانفرنس میں لوگ گئے نا. چیف منسٹر وہاں کیوں گیا؟ ہمیں تو کل یہ شبہ ہوا کہ وہ بندے پکڑے ہوئے ہیں, اس لیے چیف منسٹر نے آخری وقت پہ شاید چھپایا ہے. لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ تو سارا کام ہی غلط طریقے سے ہو رہا تھا. اب اس کے بھی رشتہ دار جو ہیں وہ ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے. اس نے خیر بہرحال اس نے سمجھداری کی, وہ گاؤں میں اپنا مکان بنا رہا تھا, وہ آیا, آ کے پیش ہو گیا. اس نے کہا جی میرا ڈی این اے ٹیسٹ کر لیں. اس کا تو ڈی این اے ملا ہی نہیں, ملا ہی حقیقی ملزم کا ہے. اس کو تو شبہ پہ گرفتار کر لیا ہارون صاحب. اب وہ بدنام ہو گیا, ہو گیا. کسی بھی شہری کو بدنام کر دیں گے یہ. اچھا اب یہ بدنام ہو گیا, اس کی بدنامی کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جو ساری عمر, خود پنجاب پولیس کی پوزیشن بھی خراب ہوئی. بھائی آپ اتنی اجلت میں کیوں ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جو دباؤ آیا چیف جسٹس کی طرف سے, میڈیا کی طرف, سوشل میڈیا کی طرف سے, اچھا افسر جو ہے وہ دباؤ میں فیصلے نہیں کرتا. اچھا پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب پولیس کے پاس کمپیٹنٹ افسر نہیں ہے, کمپیٹنٹ افسر ہیں.
ان سے مشورہ کرتے ہیں. پاکستان میں ایسے ٹاپ پروفیشنلز ہیں جن سے ترکی پولیس مشورہ کرتی ہے, جاپنیز پولیس مشورہ کرتی ہے, اقوام متحدہ مشورہ کرتا ہے جن سے. ٹھیک ہے, ہمارے افسر جو پولیس افسر جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں, ملے موٹر وے والے کلیم امام جو سوڈان میں طویل عرصہ انہوں نے ڈیوٹی دی ہے, اور بہت سے لوگ جاتے ہیں, تو ہمارے پاس کمپیٹنٹ افسروں کی کمی تو نہیں تھی. کمی نہیں ہے. اچھا, ہو یہ رہا ہے کہ پولیس کے اندر جو ہے دھڑے بندی بھی ہے, گروپ بھی ہے. پولیس کے زوال کے کئی اسباب ہیں. بہت سے پولیس افسر تو کام کرتے ہی نہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں, وہ پراپرٹی کا بزنس چلاتے ہیں. یعنی قبضہ مافیا. پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں, اس میں بعض قبضہ بھی مافیا بھی ہوں گے. یعنی جب آپ پولیس میں چلے گئے تو آپ کے لیے تو آسان ہے نا بھائی, تنخواہ کتنی ہوگی, اور تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں. جب یہ ضرورت ان کو پڑتی ہے نا کہ بھئی پولیس کام نہیں کر رہی, تو بجائے اس کے کہ اس کے اسباب کا تعین کریں, تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ایک دن پولیس والے سو کے اٹھے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی تنخواہیں شہباز شریف صاحب نے دگنی کر دی ہیں. اس میں جو لوگ ایڈمنسٹریشن کے معاملات کو سمجھتے ہیں, اس سائنس کو, وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ بغیر انسینٹو سسٹم کو انٹروڈیوس کرائے بغیر دگنی کے 3 گنی کر دیتے ہیں. جو پرفارمنس دیتا اس کو ہر مہینے 2 بونس دے دیتے. اچھا ویسے لیکن یہ سب کی کیسے بڑھا دی بھائی, کوئی کام کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا. پراپرٹی کا بزنس ایسا ہے کہ اگر آپ پولیس افسر ہیں تو ظاہر ہے آپ کے لیے آسانی ہے. وہ حضرت عمر نکلے نا, جناب ابوبکر صدیق نکلے نا جس دن جناب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور وہ آپ جانشین بنے, تو وہ ان کا پیشہ کیا تھا؟ کپڑا بیچتے تھے, تاجر تھے. تو وہ اپنا انہوں نے اٹھایا پیمانہ گز جسے کہا جاتا ہے, تو وہ چلے. تو جناب عمر ابن خطاب نے کہا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں جناب والا؟ انہوں نے کہا اپنا کام کرنے کے لیے. انہوں نے کہا آپ تو مسلمانوں کے حاکم بنائے گئے, آپ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جب آپ کاروبار کریں گے تو دوسرا کیسے کاروبار کر سکے گا؟ ایک تو وہ خود صدیق اور ایسے دیانتدار اور نفیس انسان, پھر وہ امیر المومنین ہیں. لوگ جائیں گے موقع پا کر دو کپڑا بھی خرید لیں اور کوئی اپنی غرض ہے وہ بھی بیان کر دیں. اور یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو شوق ہوتا ہے بڑے لوگوں سے ملنے کا, اور وہ تو بہت ہی بڑے تھے, اتنے بڑے تھے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. انبیاء کے بعد سب سے بڑے آدمی کہا جاتا ہے, صحیح کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا پھر کیا کروں بھائی, کھاؤں گا کہاں سے؟ انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو میٹنگ کرتے ہیں, آپ کا وظیفہ مقرر کریں گے. اور جو انہوں نے کہا ایک عام مزدور کے برابر. اب ڈیفینس میں اب تو رک گیا سلسلہ, پلاٹوں کی قیمتیں 50 لاکھ روپے تک بڑھی ہیں. اس لیے بڑی ہیں کہ روپیہ جو رکا ہوا تھا حکومت نے جو انسینٹیو دیا اس سے فائدہ اٹھا کے, تو پولیس والے پلاٹ بیچیں جو اس کام میں ہیں یا کام کریں. یہی بات ہے. یہ کلچر سارا پولیس کا تباہ ہو چکا ہے, اور پولیس اصلاحات سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے, جو کہ ہونی چاہیے. ایک اور گروپ ہے جس کو بالکل دلچسپی نہیں ہے, جو اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہے گا, بیان کریں گے, وہ ہیں ایم پی اے ایم این اے. اگر پولیس میں اصلاحات ہو جاتی ہیں اور سفارش نہیں چلتی, جیسے پختونخوا میں کسی حد تک ہوا تھا, ان کو سوٹ ہی نہیں کرے گا. یہ شاہ فرمان ہے, میں گیا ملنے کے لیے آئی جی پختونخوا سے, صلاح الدین صاحب سے, بڑے اچھے آدمی تھے, 2 بیٹے ان کے شہید ہوئے تھے, اور بڑی اچھی ان کی پرفارمنس تھی. تو فرمان شاہ جو ہے نا گھبرا رہے تھے. میں نے کہا میرے ساتھ چلو, پرانا دوست ہے. کہنے لگا دیکھو وہ ہمیں تو منع کیا ہوا ان چیزوں سے. میں نے کہا آپ نے وہاں نہیں بولنا, میں تو ایک سادہ سی معلومات لینے, ڈیٹا لینا ہے کرائم کا, تو اس میں نہ کسی ملزم کے لیے ہم جا رہے ہیں, نہ کسی مجرم کے لیے جا رہے ہیں, نہ سفارش. اس کے باوجود when we entered in, فرمان شاہ نے کہا جی میں نہیں آیا یہ مجھے لے کے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کچھ احتیاط تو ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ یہاں اصلاحات کیوں نہیں ہو رہی؟ یہاں کوئی اصلاحات نہ بزدار صاحب چاہتے ہیں, نہ ایم پی چاہتے ہیں, نہ وزیر چاہتے ہیں, مرضی کے ہوں. اور یہ پولیس کی انکمپٹنس کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے, کام چوری کی وجہ سے معاملہ جو الجھتا جا رہا ہے. اب خاتون نے بھی ہر سب خبریں ہیں کہ اس شخص کو شناخت سے انکار کر دیا کہ وہ شخص نہیں ہے. خاتون جو ہے نا جی, وہ تو اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. یہ گرفتار ملزم کے اوپر اس نے بات کی, وہ گرفتار ملزم کا, یہ تو نہیں, اس نے انکار کر دیا. اس نے انکار کر دیا. اب انہوں نے جی کہا کہ جی وہ تو بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
او بھائی بیان دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے بندو, اس کے کسی بھائی کو, میاں اس کے میاں کو, اس کے کسی عزیز رشتہ دار کو جو جس کو وہ اپنا شفیق سرپرست سمجھتی ہو, جس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, اس کے ہاتھ تصویریں بھیج دو ملنے کے لیے. اگر وہ تیار نہیں ہے تو اس کا تو یہ طریقہ ہے. اب ہیں جناب ہمارے سی سی پی او صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو بڑا کام کا آدمی ہوں اور میں نے یہ کیا اور وہ کیا ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالو. ان کی تو اے سی آر جی پچھلے آخری 7 سال کی جو ہیں وہ نیگیٹو ہیں. دونوں باتیں صحیح ہیں. وہ کام کے آدمی بھی ہیں, جن اضلاع میں وہ رہے وہاں ان کی پرفارمنس اچھی رہی. ٹھیک ہے, لیکن جب جنرل مشرف کے دور میں سسٹم بدلا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اے سی آر تو سفاری سے بھی ٹھیک لکھی جا سکتی ہے, تو جنرل مشرف کے دور میں ان کی اے سی آر جو ہیں وہ نیگیٹو تھی کچھ. اس میں یہ اصول طے پایا کہ 15% نمبر جو ہوں گے کسی بھی چیز میں یا اوورآل, وہ ہوں گے جو بورڈ فیصلہ کرے گا, اس کے ہوں گے. ان کو عدالت میں جانا پڑا. ٹھیک ہے نا جی. تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہی کہا. اب 2 پہلو ہیں. ایک طرف تو یہ ڈیلیور کرنے والا آدمی ہے, یہ بات درست ہے, ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے, ٹھیک ہے, مگر جو بیان کا تو اتنا تبصرہ ہو چکا ہے, میں اس میں کوئی اضافہ تو نہیں کر سکا. بیان تو یہ فطری تھا, جو بتسر کا بیان انہوں نے دیا اس پہ رد عمل فطری تھا. اس پہ انہیں معذرت کرنی چاہیے. ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں, معافی انہوں نے نہیں مانگی ہے, دفاع کر رہے ہیں وہ تو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لاہور کو بدل دوں گا. اور وہ عمران خان سے ایک دفعہ میں نے کہا تھا تو آپ کیا بدلیں گے, آپ انشاءاللہ تک تو کہتے نہیں ہیں, آپ کیا بدلیں گے. چنانچہ جب آدمی دعویٰ کرے اور اللہ پہ بھروسہ نہ کرے تو یہ تو کوئی مناسب, یہ جو صحیح طریقہ تو نہیں ہے. انہوں نے اس کیس کو بگاڑ دیا ہے. امید ہے ویسے یہ ہے انشاءاللہ کہ وہ تصویر اس کی جو ہے وہ اتنی پبلک ہو چکی ہے, اور 2 لاکھ کی پوری فوج ہے پولیس کی پنجاب کے ایک گوشے میں. جب یہ چاہتے ہیں تو یہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پکڑا جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو بلنڈرز انہوں نے کیے ہیں, وہ کوئلو پائلو جو اس دور کا سب سے مقبول ادیب ہے, وہ یہ کہتا ہے زندگی میں اصل چیز غلطی نہیں ہوتی ہے, اہمیت غلطی کی نہیں ہے, اہمیت سبق کی ہے. سبق کی ہے کہ وہ حاصل آپ نے سیکھا یا نہیں سیکھا. ٹھیک ہے, چلیں. اگر تو سبق سیکھے ہیں تو سبحان اللہ, سارے لوگ سبق سیکھیں, میڈیا سمیت. میڈیا کو بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا ہارون صاحب کیا کیا میڈیا نے؟ میڈیا نے جو اس کی جو تصویر تھی وہ نہیں دکھانی چاہیے تھی. ہارون صاحب, آئی جی پنجاب صاحب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں باقاعدہ انہوں نے تصویریں دکھائیں, اسی کے بعد میڈیا نے یہ تصویریں جو ہیں اپنی اپنی اسکرینز پر دکھانا شروع کی. وہ تو رات کو ہی شروع ہو گیا نا سلسلہ. تب آئی جی صاحب نے غلط کیا نا. آئی جی صاحب کون سے اتنے دانا آدمی ہیں. چلیں میں پھر بریک کی طرف جا رہا ہوں. ایک دفعہ چلیے بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے. بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کا کینوس کس طرح سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, چائنا انڈیا کی تو ہم بات کر رہے ہیں اور کریں گے بھی, یہ اسرائیل کا کیا معاملہ ہے؟ سکوترا ایک جگہ, سکوترا ایک جزیرہ ہے امارات کے قریب. ٹھیک ہے, ایک تو بحرین نے تسلیم کر لیا, اور بحرین بہت قریب ہے پاکستان کے. عمان نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. عمان نے اس کی تعریف کیا, تو اس کا مطلب عمان بھی تسلیم کر لیا. اب یہ سکوترا نام کا جو جزیرہ ہے, یہ اس میں بالکل ویسا ہی ایک مرکز بنا رہے ہیں موساد والے. اس کا اعلان کر دیا انہوں نے, چھپایا نہیں ہے. جیسے 5 آئیز کے نام پہ ہانگ کانگ میں ایک مرکز تھا, اور اس میں ایسے آلات نصب تھے کہ وہ روس تک کی جو کافی فاصلہ ہے اس کی جاسوسی کرتے تھے. ایسے الیکٹرانک آلات تھے. تو دنیا میں آلات تو بہت بہر, اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ ظاہر ہے دنیا کی ٹاپ ایجنسیوں میں سے ہے. تو وہاں سے اندیشہ ہے کہ ایران اور پاکستان کی جاسوسی کی جائے گی. اچھا,
اسرائیل کی طرف سے. اور پرپز کیا ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا؟ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا، پاکستان کے ایٹم بم کا ایٹمی قوت کی حیثیت سے خاتمہ. اس کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھٹو سے بھی وہ ناپسند کرتے تھے. یہ بات صحیح ہے، اگرچہ تحریک تو وہ جو چلی وہ الیکشن میں داندھی کے خلاف تھی، لیکن بہرحال وہ ایٹمی پروگرام کی وجہ سے بھٹو کو پسند تو نہیں کرتے تھے. اور ضیاء الحق کو جو انہوں نے قتل کیا تھا اس کی بھی یہی وجہ تھی. مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں امریکیوں نے قتل کیا اس کو یا اسرائیل نے کیا. نیوکلیئر پروگرام کو اس نے مکمل کیا تھا. اور غلام اسحاق خان سے جو وہ نفرت کرتے تھے تو وہ اس لیے کرتے تھے. غلام اسحاق خان تو بارتھولومیو نے کہا تھا، جنرل حمید گل، جنرل اسلم بیگ، سید عابدہ حسین، فارن سیکٹری اور ایک اور صاحب وہاں موجود تھے. تو وہ اس نے کہا کہ بھائی یہ آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں. مجھے وہ جملے بھی یاد ہیں، there is a duck in your backyard and you say it is not a duck. تو اس نے کہا when I say it is not a duck, it is not a duck. ٹھیک ہے. تو وہ جب باہر نکلا تو اس نے کہا مسٹر نیوک has gone mad. اس کو مسٹر نیوک کہا، مسٹر ایٹم بم، پاگل ہو گیا. مطلب پتہ نہیں اس کو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے. پھر اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں. تو وہ تو خیر الگ کہانی ہے. ایک دفعہ ضیاء الحق سے اس نے کہا بارتھولومیو نے، بیٹھتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہی کہا ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے ایٹم بم بنانے کی. ضیاء الحق ایک اور طرح کا آدمی تھا. وہ اٹھا، غلام اسحاق خان کا تو صرف چہرہ سرخ ہوا نا، اسے نہیں فکر. وہ اٹھا، اٹھ کے اس نے کہا then there is no point for discussion. زبردست. ٹھیک ہے نا جی. کتنی ہم نے قربانیاں دی ہیں، ورنہ ہم سکم اور بھوٹان بنتے ہیں. اور ایک نے نہیں دی ہیں، کسی ایک پارٹی کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، کئی ساری پارٹیوں کا کنٹریبیوشن، سبھی نے سپورٹ کیا ہے اس کو. غلام اسحاق خان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، بھٹو کا ہے، ضیاء الحق کا ہے، بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، آغا شاہی کا ہے، سائنسدانوں کا، ڈاکٹر قدیر کا ہے، ڈاکٹر سمرو مبارک بند کا ہے. ڈاکٹر قدیر اگر وہ سینٹریفیوج مشین جو ہے وہ نہ بنا دیتے، اور اس میں ہمارے اداروں کا ہے، وہ تو ہر ایک نے اپنے حصے کا کام کیا. بہت لوگ یہ کبھی لکھی ہی نہیں جا سکتی کہانی. مجھ سے کچھ سائنسدانوں نے کہا تھا کہ لکھ دو، بڑا اصرار کیا تھا. میں نے کہا حضور اس کا بینیفیشری تو انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ ہی ہوگا نا، اگر صحیح معلومات دیں گے. اور اگر نہیں دیں گے تو اس کو لکھنے کا مقصد کیا؟ اب وہ کریں گے کیا؟ انڈیا تو جو کرے گا اس کی پہلی بات ہم بتا چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں شمال کے لوگوں سے مل کے ایک ملیشیا بنانے کی کوشش کرے گا، اور وہ اشرف غنی کو بچانے کی کوشش کرے گا. اور اشرف غنی ڈیلے کرتا رہے گا مذاکرات کو کہ ٹرمپ ہار جائے، جو بائیڈن آ جائے، تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ وہ نقطہ نظر تھوڑا بدل جائے گا، کہ وہ امریکی یہاں سٹے کریں، اپنے انٹرنیشنل رول کو زیادہ اہمیت دیں، اور اپنے جو اس کا تو سمپل نقطہ ہے نا کہ ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے بہت. ٹھیک ہے. انڈیا اور چائنا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو مفاہمت ہو گئی بظاہر، دوسری طرف چینیوں نے بتا دیا 1 انچ علاقہ نہیں دیں گے، بلکہ جن 4 چوٹیوں پہ پیانگ یانگ جھیل کے اوپر قبضہ کیا ہے وہ خالی کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں، ڈرے ہوئے بھی ہیں، ہیرو بننے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. 2 پیرالل اس میں پیٹرنز ہیں. ڈرے ہوئے بھی ہیں مودی صاحب، ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی کہ $1 بلین ماہانہ خرچ ہوں گے، کیونکہ وہ وہاں اسلحہ لے جانا آسان تو نہیں نا. ٹرکوں کے قافلے اپریل سے اکتوبر تک جائیں گے، اکتوبر کے بعد تو بہت شدید برف باری ہوتی. اور C-17 اور C-130J طیاروں کے ذریعے کوئی سامان منتقل کیا جائے گا. پھر وہ اڈے ایکسپینڈ کرنے پڑیں گے، پھر ان کی صفائی، پھر اس اسلحے کے لیے ڈپو، اخراجات تو بہت ہوں گے. دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روکو. اپوزیشن کو یہ کہہ رہے ہیں، یا بھارتی رائے عامہ کو یہ کہہ رہے ہیں اس کام سے مگر کھل کے نہیں کہہ سکتے. اب چینی جو امریکہ یہ چاہے گا کہ چین اور انڈیا کی لڑائی ہو جائے، کم از کم محدود لڑائی تو ضرور ہو جائے. ٹھیک ہے. اب مالدیپ میں وہ بنا رہے ہیں اڈا، امریکہ کے لیے کچھ آسانی اس میں آئی، لیکن امریکہ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی چین جو ہے اس کی اکانومی کو، چینی سیانے ہیں، چینی یہ نہیں چاہیں گے. لیکن جنگ کو ایک فریق نہیں ٹال سکتا، جنگ کو دونوں فریقوں نے ٹالنا. اگر آپ بخار بہت بڑھا دیں
لیکن نا راہل گاندھی نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ یہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، دباؤ بڑھایا اور سارا فضا مسموم ہے. خدا نخواستہ بپن راوت صاحب جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف پہ تنقید کر رہے ہیں، کوئی امیت شاہ پہ تنقید کر رہا ہے، کوئی اجیت دوول پہ کر رہا ہے. اب ان میں سے کوئی بھی اگر آدمی جو ہے کوئی حماقت کر بیٹھے کسی محاذ پر، تھوڑی سی بھی جنگ ہو تو اس پورا خود خطہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا. کچھ چیزوں کا انحصار ٹرمپ کے جیتنے یا نہ جیتنے پہ ہے. جیسے کہ اگر ٹرمپ افغانستان، ٹھیک ہے، دیکھیں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی اشرف غنی سے انڈرسٹینڈنگ ہے نا امریکیوں کی، طالبان سے اس سے کم نہیں ہے. اگر انڈیا اور چین کی جنگ فرض کیجیے ہوتی ہے، چاہے بہت خواہش تو نہیں ہونی چاہیے، محدود سطح پہ کیوں نہ ہو، تو انڈیا کو چھوڑ دے گا چین اس کے حال پہ. یہ تھوڑی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسلحہ پہنچائے گا یا کوئی پریکٹیکلی مدد کرے گا. اس لیے کہ وہ اپنے مفادات کو کیوں خطرے میں ڈالے گا؟ ہمیں نہیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، وہ اپنے قومی مفادات دیکھیں گے نا. طالبان یہ ہو سکتا ہے، اشرف غنی صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ٹرمپ ہار جائے تو پھر دوسروں سے بات کریں، اس لیے کہ وہ اپنا ممکن ہے جو بائیڈن پالیسی بدل لے. ادھر دوسری طرف وہ طالبان سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ کوشش کیا کر رہے ہیں، اندر کی خبر یہ ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر طالبان ہی ہمارا ایجنڈا پورا کر دیں، ہمارے لیے مسائل نہ پیدا ہوں اس علاقے میں. دیکھیے بجٹ کے لیے تو طالبان کو بھی غیر ملکی مدد کی ضرورت ہوگی، نہ زراعت ہے نہ صنعت ہے، انہی سے ڈیل کر لیں. اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ایک پیچیدہ صورتحال ہے، علاج تو اس کا وہاں کنسنسس گورنمنٹ ہی ہے. ٹھیک ہے، مڈل ایسٹ جو ہے اس میں صورتحال الجھتی جا رہی ہے. ہاؤس آف سعود میں اختلافات ہیں، اب شدید ہو گئے. اب باب وڈورڈ، دا فیمس جرنلسٹ جس نے نکسن کا سکینڈل بے نقاب کیا تھا، اس نے کتاب لکھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ، اور اس میں لکھا ہے کہ میں نے اس کو کئی دفعہ بچایا ہے، محمد بن سلیمان کو. اچھا جی، اور کانگریس خلاف ہے، اس کے سینٹ خلاف ہے. ایک بڑی وجہ خشوگی کا قتل ہے، اس لیے کہ خشوگی برٹش اور امریکن انٹیلیجنس سے اس کے رابطے تھے. لہذا اگلے چند ہفتے بڑے اہم ہیں، ٹھیک ہے، انتہائی اہم ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وقفہ کرنا ہے. نہیں، مجھے ابھی صرف 1 منٹ ہے میرے پاس. میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ نے جس طرح سے کہا کہ اگلے چند ہفتے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہارون صاحب آپ نے دنیا بھر کی بات کر دی. پاکستان کی حکمت عملی آپ کو کچھ نظر آ رہی ہے کہ اگر کہیں پر بھی کینوس تبدیل ہوتا ہے تو پاکستان کہاں پہ؟ دیکھیے 2 بلاک بن رہے ہیں، امریکہ، اسرائیل، عرب، انڈیا، آسٹریلیا، جاپان بھی بالواسطہ طور پہ شامل ہے، کچھ یورپی ملک. دوسرا بلاک بنا چین، روس، ترکی، ایران اور کچھ یورپی ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں. پاکستان کے لیے بہترین راستہ تو یہ ہے کہ وہ دوسرے بلاک کی طرف جائے. اپرچونٹی بہت زیادہ ہے، اس کی طرف مائل ہو، اس میں پوری طرح اس میں شامل نہ ہو. یہ ایک کافی نازک طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہوگا، یعنی امریکہ سے تعلقات میں تلخی اور کشیدگی پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے، ہمیں یہی سوٹ کرتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ قوت فیصلہ. 1962 میں کیا ہوا تھا جب نیفا میں جنگ ہوئی اور چینیوں نے کہا کہ موقع بہترین ہے، کشمیر کو آزاد کرا لو، ہم انہیں دم لینے نہیں دیں گے، انگیج کر لیں گے. ایوب خان نے کینیڈی کی بات مان لی. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے جو اس ملک کے اعلیٰ ترین دفاعی دماغ ہیں ان سے گفتگو کرنے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج 62 سے بیٹر اپرچونٹی ہے. رہ گئی اسٹریٹجی کے کرنا کیا چاہیے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے سارے حالات دیکھ کے. بھرپور سفارتی مہم تو چلائے نا انڈیا کے خلاف، وہ تو نہیں چلا رہے. جو اتنا ظلم برپا ہے کشمیر میں، ایک ایک گھر قید خانہ ہے، ہر کشمیری قیدی، ہر خاتون، ہر بچہ. ہم تو یہاں ایک واقعے کو رو رہے ہیں نا، موٹر وے کو، ایسے وہاں کتنے واقعات ہو رہے ہیں اور روزانہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. جو کشمیریوں کے سفیر ہیں ان کا نام آپ کو پتہ ہے؟ سنا تھا ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں. ایک دفعہ تقریر میں انہوں نے کہا تھا میں کشمیر حرکت میں آئے.
ٹھیک ہے، میں ذرا بریک کی طرف چل رہی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولنے کے فیصلے سے متعلق بات ہوگی، بلوچستان کا پیکج بھی زیر بحث آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس سے متعلق بھی تفصیل سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، پورے ملک کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق بات ہوگی، مگر بلوچستان کے پیکج کا اعلان ہونے والا ہے، یہ آپ نے بتایا، اس اعلان میں اس پیکج میں ہوگا کیا؟ خبر تو آپ نے دے دی، تو اب کیا باقی بچا؟ آپ نے بتایا نا کہ پیکج کا اعلان ہوگا، مگر اس پیکج میں ہوگا کیا؟ قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ بہت عرصے سے کہہ رہے تھے عمران خان صاحب سے کہ صوبے کے لیے کچھ خصوصی امداد کا اعلان کریں اور اس کے مسائل پہ ذاتی طور پہ توجہ دیں، جو صحیح کہہ رہے تھے، توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کا مستقبل ویسے تو ہر صوبے سے وابستہ ہے، کسی ایک خاص جگہ سے نہیں ہے، لیکن کراچی اور بلوچستان سے زیادہ وابستہ ہے۔ بلوچستان جو ہے وہاں دشمن ٹربل چاہتا ہے، وہ پیچھے رہ گیا ہے معاشی طور پہ، وہاں انڈسٹری نہیں ہے، وہاں ایگریکلچر نہیں ہے، اس لیے، اور وہاں ایکسپلائٹ کرنے کی دشمن کوشش کر رہا ہے، تو اس کو زیادہ توجہ چاہیے، اور کراچی کو تو ظاہر کراچی کے بغیر تو ہماری معیشت ہی نہیں ہے۔ تو بلوچستان کے لیے کیا؟ بلوچستان کے لیے اب کراچی والا ہوا تو پھر اس نے اور اصرار کرنا شروع کیا، اور وہ سوری کو اگر آپ جانتے ہو تو معصوم بچوں کی طرح ضد کرتا رہتا ہے کہ مجھے تو آئس کریم چاہیے، مجھے چاہیے، لے کر اس کا مطالبہ جائز تھا، آئس کریم کا تو نہیں تھا۔ تو چنانچہ خان صاحب نے اس سے وعدہ کر لیا، اس کے ساتھ لے کے گئے، اور لوگوں کو لے کے گئے، دورہ کیا، پرائرٹیز فکس کی جا رہی ہے، منصوبہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے سیریسنس دکھائی اپنا وعدہ پورا کرنے میں، اور اسد عمر سے کہا کہ سوری کے ساتھ جاؤ بلوچستان۔ اب دیکھیں جی بلوچستان کے مسائل کے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو بے روزگاری ہے بھائی، 40 50 60 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ 40 گھروں کا ایک گاؤں ہے، تو بڑی سڑکیں تو بن گئی، اچھا ہوا، پہلے تو 4 اضلاع باہم کنیکٹڈ ہی نہیں تھے، اچھا ہے کہ چھوٹی سڑکوں کی ضرورت ہے، بجٹ میں اس کا حصہ 6% تھا، 9% ہوا، اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے 1-2% کا، اور ان دیہات کے لیے کوئی منصوبہ بننا چاہیے، کوئی ہینڈی کرافٹس بنائیں، کچھ کریں، کوئی چھوٹے موٹے کام۔ فوج نے کوئی 80-90 ادارے بنائے، لیکن فوج کا کام ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے۔ پھر یہ پلفری دیکھا جائے گا کہاں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پیسہ ضائع کہاں ہو رہا ہے، پرائرٹیز فکس، ایسے منصوبے بنائے جائیں گے جس میں زیادہ جابز کریٹ ہو، یہ ہے پرائرٹی۔ اچھا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو لیویز والا قصہ ہے نا، جو عرصے سے لٹکا جا رہا ہے، جس میں 10 ارب روپے مشرف کے دور میں خرچ ہو گئے تھے، مگر 2002 کی اسمبلی نے اسے روک دیا تھا، لیویز میں سے کسی کو نکالنا نہیں تھا، ختم نہیں کرنا تھا۔ لیویز کا نظام کیا ہے؟ سردار بھرتی کرتے ہیں، انہی کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ آگے تنخواہ دیتے ہیں، اب دیتے ہیں نہیں دیتے، وہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے، عام طور پہ تو ان کی پرفارمنس ایسی ہے کہ وہ موقع مال سے ہی بھاگ جاتے ہیں جہاں جرم ہو رہا ہو، انہوں نے تو کوئی مدد نہیں کی۔ پولیس نے کچھ کیا، بعض جگہ پہ بہت اچھا کیا، بریک تھرو تو ہوا جنرل جنجوع کے دور میں، جب وہ گئے، انہوں نے اتنی اپنائیت کا مظاہرہ کیا، وہ کام جو اعظم خان مشرقی پاکستان میں مکمل نہیں کر سکے تھے، وہ مکمل کر کے آئے کہ وہاں ماحول پیدا کر دیا، کشیدگی ختم کر دی، زیادہ کشیدگی نہیں رہی۔ پھر جناب عامر ریاض گئے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، انہوں نے کرپشن روکنے کی کوشش کی، اس کے بعد بھی جو لوگ گئے کام تو سب کر رہے ہیں، اور ایف سی نے کام کیا، سمگلنگ روکی، اور بہت سی چیزیں کی، کم کی، روکی تو نہیں ہے، ایران سے ہو رہی ہے۔ تو یہ جو احساس محرومی ہے ہارون صاحب، اس کو ختم یا کم کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ہے نا، جابز کریٹ کریں، تعلیم میں کوئی جنرل کیانی صاحب نے کام کیا، وہاں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز بنایا، یعنی وہ فوج کی جگہ تھی، وہ انہیں دے دی، اور وہ اسے ڈرائنگ سے انہیں بڑی دلچسپی ہے، جنرل صاحب جو ہے نا وہ پورے آرکیٹیکٹ ہیں، وہ انہوں نے اس کا نقشہ اس طرح بنوایا کہ بھائی وہ دیواریں اسی طرح رہیں، چھتیں بدلی جائیں، وہ بہت خوبصورت جگہ بن گئی۔ فوج نے ادارے بنائے، پبلک کو موبلائز کیا، یعنی خواتین کے لیے پردے میں جیسا وہاں کا کلچر ہے، مینا بازار لگائے، میلے لگائے، کھیلوں کے مقابلے کیے۔ 5-6 سال پہلے جب میں وہاں گیا، ایک زمانہ تھا کہ آپ شہر میں چھاؤنی سے باہر نکلتے ہوئے جھجکتے تھے، تو 5-6 سال پہلے جب میں گیا، جنرل جنجوع تھے اس وقت،
تو ہم نے تنہا میں نے اور حبیب اکرم صاحب نے سفر کیا زیارت کا, اور راستے میں ہر جگہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. بہت بڑی تبدیلی ہے. کہاں کہ وہ بھتہ وصول کرتے تھے اور پاکستانی پرچم بعض جگہ پہ لہرانے کی اجازت نہیں تھی. کہاں یہ کہ اب صورتحال کافی بہتر ہے, لیکن اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں آئیں گے. چین کے اس اقدام کے بعد کہ ایران میں وہ انویسٹمنٹ کرے گا, اور چابہار اور گوادر جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ان میں کوآپریشن ہوگا, سسٹر آرگنائزیشنز ہوں گی, کیونکہ گوادر کا فاصلہ جو ہے نا سنٹرل ایشیا سے چابہار کے مقابلے میں 16 گھنٹے کم ہے. تو دونوں ملک اگر مل کر کام کرتے ہیں تو اس سے دونوں کا فائدہ ہے. تو بڑا اچھا فیصلہ. ٹھیک ہے, اب پورے ملک کے بلدیاتی انتخابات ہیں ہارون صاحب, ہونے چاہیے. بلدیاتی انتخابات جو ہیں, جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے چیف منسٹر صاحب ہیں ہمارے سندھ کے معزز, وہ کہتے ہیں مردم شماری ہی صحیح نہیں ہوئی, اور جو پچھلی وہ تھی حلقہ بندیاں وہی نادرست تھیں. پہلے وہ درست کریں تو پھر حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر الیکشن ہوں گے. تو مطلب یہ ہے کہ نہ نومل تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اچھا, چادر اس لیے کہ پارلیمانی نظام میں جو ہمارے ہاں جس شکل میں ہے, پارلیمانی نظام موجود ہے جس شکل میں ہے, اس میں تصادم ہے بلدیاتی اداروں کے ساتھ. ایم این اے اور ایم پی اے نہیں چاہتے بلدیاتی ادارے, ان کی صوبائی حکومتیں نہیں چاہتی. پنجاب میں 4 مہینے کے لیے ملتوی ہو گئے ہیں. چدراہٹ ختم ہو جاتی ہے شاید, ظاہر ہے. اور سیاستدان کس چیز کے لیے ساری زندگی داؤ پہ لگا رہے ہیں جی. حافظ جی کھیر کھاؤ گے, کھیر ہی کھانے کے لیے تو حافظ بنے, اور کس چیز کے لیے بنے. تو بھائی اس چودراہٹ کے لیے تو مطلب ان میں سب سے اچھا ایڈمنسٹریٹر جو تھا پچھلے 15-20 سال میں وہ چودھری پرویز الہی تھے. میں ان سے ملنے کے لیے گیا. اچھا, پہلی دفعہ جب میں تو ویسے کہیں سے کسی سے ملنے کے لیے گیا تو انہیں پتہ چلا, تو ادرائے کرم انہوں نے کہا بھائی ان سے کہیں مجھے بھی دیں 10 منٹ. میں گیا ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کوئی مشورہ دیں. میں نے کہا آف ہینڈ تو کوئی مشورہ نہیں ہے, پھر کسی دن میں آؤں گا پھر مشورہ دوں گا. تو فی الحال تو اتنا ہی مشورہ کہ اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں, اور یہ ہر وقت جو لوگ چلے آتے ہیں تو یہ نہیں, اس کا ٹائم مقرر کریں. چودھری صاحب سے یاد آیا, تو انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ کو پرابلم کیا, کہتے بلدیاتی ادارے. اچھا, ان کو بھی بلدیاتی اداروں سے بلدیاتی ادارے. اچھا خیر, انہوں نے کام چلا لیا, اس کافی سمجھدار آدمی ہیں. لیکن شہباز شریف نے کیا کیا تھا, سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود 1 سال الیکشن ہی نہیں کرائے. سیاسی پارٹی بھٹو صاحب نے نہیں کرائے, بے نظیر نے نہیں کرائے, ڈاکٹر مبشر اور نئی پرامے انہیں کہتے رہتے تھے. بے نظیر نے نہیں کرائے, زرداری نہیں کرائے. اگر کرائے اختیارات نہیں دیے. ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب نے 1 سال الیکشن نہیں کرا, 1 سال حلف ہی نہیں لیا, 2 سال اس میں گزار دیے, اسی میں گزار دیے. اس کے بعد اختیارات نہیں دیے. یعنی کہ ان کو سوٹ کیا جاتا ہے. بلدیاتی اداروں سے تو لیڈرشپ ابھرتی ہے, ایک آدمی چاہتا ہے ویسے. چلے مختصر کریں گے, عمران خان صاحب چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, چودھری صاحب کی آپ نے بات کی, چودھری شجاعت سے مولانا صاحب نے ملاقات کی. ارون صاحب آپ بھی ہمیں کوئی خبر دے دیا کریں, چودھری صاحب سے بات آپ کی ہوئی کہ نہیں؟ آپ کے سامنے میں نے مونس الہی صاحب کو فون کیا, چودھری پرویز الہی صاحب کو فون کیا, چودھری شجاعت صاحب کو فون کیا. بند تھے نمبر؟ نہیں, نمبر کھلے تھے. کچھ تو تھے جو وہ انگیج تھے, کچھ جو تھے وہ کہہ رہے تھے رابطہ نہیں ہو سکتا, کچھ جو تھے وہ کہتے ہیں چودھری صاحب تو نہیں ہیں, پرویز الہی صاحب واک کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے, مونس الہی صاحب کو ساتھ لے کے گئے, رات کے 8 بجے کیوں 9 بجے کیوں واک کرنے کے لیے گئے. تو مان لیں کہ کچھ رازداری ہے, آپ سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے. ابھی فی الحال میرا خیال ہے, اگر یہ بدگمانی ہے تو اللہ معاف کرے, ابھی فی الحال وہ نہیں بتانا چاہتے. کوئی کھچڑی تو پکانے کی کوشش مولانا فضل الرحمان تو کر رہے ہیں, لیکن چودھری صاحب آسانی سے ہاتھ آنے والے نہیں. ٹھیک ہے, ویسے یہ جو کھچڑی پکانے کی کوشش ہو رہی تھی, اس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. جماعت اسلامی کے حافظ حسین احمد صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام معذرت کے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک نواز شریف صاحب ملک کے اندر واپس نہیں آئیں گے, اپوزیشن کی کوئی تحریک, کوئی دھرنا, یعنی کہ کھچڑی نہیں پک سکتی جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. وہ وہی کہہ رہے ہیں جو شعر آپ کو سنایا تھا نا, کہ قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنوں, کہ ہم تو پابرسن ہیں ابھر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لاسٹ منٹ. مطلب یہ ہے کہ وہ آپ آئیں, چڑھ جا بیٹا سولی پہ, رام بھلی کرے گا. وہ کیوں آئے گا, وہ کیوں آئے گا, وہ تب آئے گا مرد شریف
जब उसका अपना भला होगा, दूसरों के लिए थोड़ी आदमी कारोबार के लिए भला कौन करेगा? सियासत एक कारोबार है और कारोबार दूसरों के लिए नहीं किया। स्ट्रीट पावर जमीयत उलमा इस्लाम के पास है, मदरसों के लड़के ला सकते हैं, लेकिन ये जो सियासी जमातें हैं, ये बड़ी सियासी जमातें, तो ये बेनिफिशरी तो वो होंगे, वो लीडरशिप इनके हाथ में कैसे? चलिए हारून साहब, मैंने तालीमी इदारों की बात करनी थी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मेजर अजीज भट्टी शहीद के ऊपर तालीमी आपने बात इदारा में करनी एक थी। काम वक्त करना खत्म हो चाहिए, गया हारून साहब। वक्फा 1 हफ्ते की बजाय 2 हफ्ते का होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट 2 हफ्ते में आता है। ठीक है, देखिए चलिए। ईद उल बकरीद का भी 2 हफ्ते में अंदाजा हुआ कि कोई खराबी नहीं हुई, मुहर्रम में भी 2 हफ्ते के बाद पता चला, वक्फा एक हफ्ते का जो रखा गया वो 2 हफ्ते का 2 हफ्ते का होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मैं तमाम देखने वालों का शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।